काबिल सद एहतराम व एहतशाम अल्लाह ताला के फ़ज़ल और उसकी तौफ़ीक से इंशाअल्लाह हम आज की रात की तरावी में पूरा 26वां पारा सुनने की सादत हासिल करेंगे। कल हमने तरावी में 5 सूरतें पढ़ी थीं और ये आज की हमारी जो तरावी होगी रात की, जिसका आज हम कुछ अहकामात का ख़ुलासा बयान करेंगे, इसके अंदर हम 6 सूरतें पढ़ेंगे। कल 5 थीं, आज 6 हैं और ज़िंदगी रही आने वाला जो कल है उसके अंदर 7 सूरतें होंगी। और ये जो हमारा आखिरी कुरान है ये मक्की और मदनी मिजाज के साथ होगा। कल सारी सूरतें मक्की थीं, जो आज पढ़ी जाएंगी उनमें 6 सूरतों में 3 मक्की हैं और 3 मदनी सूरतें हैं। अक्सर सूरतें कल वाली तरावी में भी जो 7 हैं उनमें से 5 मक्की हैं और 2 मदनी होंगी। और आज की जो तरावी की एक और बात है वो ये है कि हमारी पिछली जो तरावी है वो 6ठी मंजिल के अंदर थी और इंशाअल्लाह रात को हम कुरान मजीद की जो 7वीं मंजिल है उसके अंदर तकरीबन दाखिल हो जाएंगे। बल्कि कल आज सूरह काफ हम शुरू करेंगे तो हम 7वीं मंजिल में दाखिल हो जाएंगे। 7वीं मंजिल कुरान की आखिरी मंजिल है जिसके अंदर 65 सूरतें हैं। कोई नया दोस्त हो तो वो मंजिलों की तरतीब अपने ज़हन में रख ले कि हर मंजिल के अंदर ताक सूरतें हैं। पहली जो मंजिल है उसमें 3 सूरतें हैं, अगली मंजिल के अंदर 5 सूरतें हैं, उससे अगली मंजिल में 7 सूरतें हैं, उससे अगली मंजिल में 9 हैं, उससे अगली मंजिल में 11 हैं, फिर 13 हैं और आखिरी मंजिल के अंदर 65 सूरतें हैं। ये वो तकसीम है जो अहले सुन्नत की इस हदीस की सही किताबों में सहाबा कराम से मरवी है। वो हफ्ते भर में कुरान मजीद की तकमील किया करते थे, क्योंकि कुरान मजीद को समझना तो बहुत बड़ा कारनामा और मिशन है, लेकिन कुरान मजीद की जो तिलावत है ये भी अपनी ज़ात में बहुत बड़ा मुकाम रखती है। इसके ऊपर बाकायदा तरगीबी अहादीस मुबारका मौजूद हैं। जिसने एक हरफ पढ़ा उसको 10 नेकियां मिलती हैं और अलिफ लाम मीम हजूर ने फरमाया कि एक हरफ नहीं है बल्कि ये 3 हरूफ हैं। तो कुरान की तिलावत सहाबा कराम के लिए तो तिलावत ही अंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि उनकी ज़ुबान ही अरबी थी। तो आज की जो पहली सूरत है वो सूरतुल अहकाफ है। अहकाफ का माना रेगिस्तानी बस्ती है। रेगिस्तानी बस्ती की तरफ अल्लाह ने अपने इस नबी को मबूस किया। वहाँ उन्होंने तालीमात लोगों के सामने रखी, लेकिन तालीम को उन्होंने झुटलाया, उनका बुरा अंजाम हुआ। इस सूरह मुबारका में उसका तफसील के साथ जिक्र है। और अहकाफ चूँकि मक्की सूरत है तो मक्की सूरतों में सबसे बड़ा मौजू अल्लाह की तौहीद का इस्बात है और शिरक का रद्द है। आप पहले रकू में इसी चीज़ों को बड़ी कमाल अंदाज में देखेंगे। अल्लाह ताला फरमा रहा है, मज़ामीन को मैं अरबी पढ़ूँ तो थोड़ा ज़हन में भी लाते जाएँ। तनज़ीलुल किताबे मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। मक्के के लोगों का मौक़िफ़ था कुरान हजूर ने माज़ल्ला ख़ुद बना लिया है। अहले किताब का भी यही मौक़िफ़ था। और आज भी ओरेंटियलिस्ट बड़े बड़े नाम जो मुस्तशरिकीन हैं उनका यही एतराज़ है कि कुरान जो है वो सच्ची किताब माज़ल्ला नहीं है, इसलिए कुरान जलाए भी जाते हैं और कुरान की तौहीन भी की जाती है। अल्लाह ताला फरमा रहे हामीम तनज़ीलुल किताबे मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। ये किताब अल्लाह की तरफ से जो गालिब और हिकमत वाला है नाजिल करदा है। हमने ज़मीन व आसमान को और जो कुछ उनके दरमियान है उसको हक़ के साथ पैदा किया है। व अजल मुसम्मा, और ये परमानेंट नहीं है बल्कि ज़मीन व आसमान की तख्लीक के बाद इनका वजूद अजल मुसम्मा एक प्रेस्क्राइब टाइम के लिए है, उसके बाद इस दुनिया ने ख़त्म हो जाना है। अल्लाह ताला फरमा रहे, कुल ए हबीब आप इनको फरमाइए, अरअयतुम तुम्हारा क्या ख्याल है, मा तदून मिन दूनिल्लाह जिनको तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो, अरूनी माज़ा खलकू मिनल अर्द। बहुत प्यारा इस्तिदलाल, एक सवाल है। अल्लाह फरमा रहे मेरे साथ तुमने किसी को शरीक ठहरा ही लिया है तो ज़रा गौर करो कि तुम अल्लाह के अलावा यानी मेरे अलावा जिनको भी पुकारते हो, अरूनी मुझे दिखाओ तो सही, अरूनी मुझे ज़रा दिखाओ तो सही, माज़ा खलकू मिनल अर्द, मेरी इस पूरी कायनात में इन्होंने तख्लीक क्या किया है जो तुम मेरे साथ इनको शरीक ठहराते हो। अम लहुम शिरकुन फिस समावात, कोई आसमानों की तख्लीक में इनका मेरे साथ शराकत दारी हो तो फिर मुझे ज़रा बतलाओ। और कितना प्यारा इस्तिदलाल, खालिक होने के बावजूद कि अल्लाह अज़ाब ले आता उससे बेहतर है उनको चैलेंज किया गया। ई तूनी में बे किताब मिन कबल हाजा, मुझे कोई किताब तो ला कर दिखाओ जिसके अंदर लिखा हो कि मेरे अलावा भी इस कायनात की तख्लीक में किसी का कोई हिस्सा है। औ असारत मिन इल्मिन, या कोई इल्मी असर, कोई तारीखी रवायत तो ऐसी एक दिखाओ, इन कुन तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो।
اللہ فرما رہے اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی ایسی چیز کو پکارے جو اس کی دعوت کا جواب نہ دے قیامت تک، اور وہ خود ان کی دعا اور ان کی پکار سے بھی غافل ہوں۔ اور جب لوگ اکٹھے ہوں گے قیامت والے دن تو یہی عابد اور معبود جو جھوٹے ہیں یہ ایک دوسرے کے کیا ہوں گے؟ آپ عربی پہ غور کریں، اس کا مطلب کیا ہے؟ کانوا لہم عادا، یہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے قیامت والے دن اگر جو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور بت خود بیزاری کا اظہار کر دیں گے کہ انہوں نے ہماری عبادت کی، ہمیں تو خود اس چیز کا پتہ کوئی نہیں تھا کہ کوئی ہماری بھی عبادت کرتا تھا۔ اور اللہ فرما رہے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب ان کے اوپر ہماری احکامات پڑھی جاتے ہیں مشرکین مکہ کے سامنے، تو قَالَ الَّذِينَ، یہ لوگ کہتے ہیں جنہوں نے کفر و شرک کیا ہے، ترجمہ آپ نے کرنا ہے هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو جادو ہے کھلا کھلا، کوئی جادو والی کتاب ہے۔ اچھا وہ قرآن کو جب جادو کہتے تھے نا تو اس کی ایک وجہ بھی تھی کہ قرآن لوگوں کے دلوں پہ اثر کرتا تھا۔ یہ قرآن جو لوگوں کے دلوں پہ اثر کرتا تھا اس کو وہ کہتے تھے یہ تو بہت بڑی جادو والی کتاب ہے، جو بندہ اس کو سنتا ہے اس کا دل و دماغ اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہمارے اوپر اس کا اثر نہیں ہوتا بینگ اے مسلم، تو ہمارا ایک فالٹ ہے کہ ہم اس کے معانی کی انڈرسٹینڈنگ نہیں رکھتے۔ اب معانی کی انڈرسٹینڈنگ میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم عربی گرامر میں پڑھ جاتے ہیں، وہ ایک نئی مشکل ہوتی ہے۔ اس لیے میں بار بار آپ سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ قرآن کو صرف ترجمے کے ساتھ بھی کبھی پڑھا کریں۔ تو کافر مشرک مانتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ جادو ہے۔ وہ جادو اس لیے مانتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی تاثیر موجود ہے۔ اور پھر اس مکی صورت میں یہ کہا گیا کہ جن رسولوں کی وجہ سے تم ابراہیمی کہلاتے ہو اور جن رسولوں کے ساتھ تم اٹھتے بیٹھتے ہو، ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ ان کے اوپر اللہ نے جو وحی بھیجی ہے وہ اس کی اتباع کرتے ہیں، تم ان کی اتباع نہیں کرتے ہو، یہ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے۔ اس مکی صورت میں ایک لیگل ورس بھی ہے جس کا ہم سب کی زندگی سے تعلق ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اللہ فرما رہے ہم نے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا تمہیں حکم دیا ہے۔ تمہاری مائیں بوجھ پر بوجھ اٹھا کر تمہیں کیری کرتی ہیں، پھر وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، جو ڈلیوری ہوتی ہے وہ بھی بڑی مشکل کیفیت میں ہوتی ہے، اور ایک بچے کا حمل ماں کے پیٹ میں کیری ہونا اور اس کا دودھ چھڑانا، اس کی مدت قرآن نے 30 مہینے لکھی ہے۔ 2 مہینے دودھ پلانے کے ہیں، اور جو منیمم پریگنینسی کا پیریڈ ہے وہ 6 مہینے اور 7 مہینے میں بھی شرعی لحاظ سے وہ بچہ اپنے باپ کا ہی کنسیڈر ہوتا ہے، کیونکہ 9 مہینے کے بعد بچے کی پیدائش ایک فطرتی عمل ہے، لیکن پری میچور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی منیمم جو مدت ہے وہ 6-7 مہینے کا بھی ہو تو اپنے والد کا ہی وہ کنسیڈر ہوتا ہے۔ قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ پھر تم بالغ ہوتے ہو، وَبَلَغَ 40 سنہ، تمہاری عمر جو ہے وہ 40 سال ہو جاتی ہے، تو بہترین لوگ وہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ میری مدد فرما، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر کروں جو تو نے میرے اوپر کی ہیں، میرے والدین کے اوپر کی ہیں، اور مجھے یہ توفیق عطا فرما کہ میں ایسا نیک عمل کروں جو تجھے راضی کر دے، اور اے اللہ یہ بھی دعا مانگا کریں وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے اللہ اصلاح اور نیکی کا عمل میری اولاد کے اندر بھی جاری فرما دے۔ اس طرح کے ملتے جلتے احکامات ہیں، اور اس صورت کی آیت نمبر 21 میں وہ بات ہے کہ جس کی وجہ سے یہ صورت احقاف کہلاتی ہے، وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، یہ ریگستانی بستی میں جو اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا تو ریگستانی بستی مکے کے قریب تھی، تو مکے کے لوگ اس سٹوری سے واقف تھے کہ یہاں کو تباہی آئی تھی، تو اللہ فرما رہے اس نبی کی تعلیم بھی یہ تھی اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تمہارے اوپر ایک عظیم دن کے عذاب کا خوف محسوس کرتا ہوں اگر تم اس طرح کی باتوں میں رہو گے۔ اسی صورت میں نبی پاک علیہ السلام سے جنات کا قرآن سننا بھی ثابت ہے۔ آیت نمبر 29 میں اللہ فرما رہے جب ایک جنوں کی جماعت اے حبیب ہم نے آپ کے پاس بھیجی، وہ قرآن کو سنتے تھے اور ایک دوسرے کو کہتے تھے خاموش رہو، یہ قرآن بہت اچھی کتاب ہے۔ جب وہ اپنی قوم کی طرف واپس گئے تو اپنی قوم کو یہ کہنے لگے اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب کی بات آئی سنی ہے اور وہ موسیٰ کے بعد بڑی کمال کتاب ہے جو نازل ہوئی ہے، اور اے میری قوم اس کی طرف اگر ہم چلے جائیں تو اللہ تعالی ہمیں بخش بھی دے گا اور ہمیں عذاب علیم سے بھی نجات دے دے گا۔ یہ جنوں کا قرآن سننا ہے جو سورۃ الاحقاف سے ثابت ہے۔ اس سے پتہ کیا چل رہا ہے؟ اللہ مکے کے لوگوں کو یہ بتلا رہا ہے کہ تم اتنے بڑے بنے پھرتے ہو، تم سے تو جن بہتر ہیں،
جو قرآن سن کے قرآن پر ایمان تو لاتے ہیں اور اپنی قوم کو بھی کہتے ہیں کہ قرآن کی طرف آ جاؤ. اور آج کی ہر مکی صورت میں ایک جملہ آئے گا، میں ابھی پڑھتا ہوں، آگے بھی پڑھوں گا، اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا. فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. حضور کا بار بار قوم کو نیکی کی دعوت دینا اور ان کا ٹھکرانا یہ بڑا صبر آزما مرحلہ تھا. اللہ فرما رہے حبیب آپ صبر کیجئے. کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسے جو عزم والے رسول ہیں انہوں نے جیسے پہلے کیا صبر اے حبیب ایسے صبر کیجئے. ولا تستعجل لہم، ان کے لیے عجلت اور جلدی سے کام نہ لیں، محبوب ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیں. اس کے بعد ہم پڑھیں گے دوسری سورت سورہ محمد. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی اسم گرامی کے اوپر ہے. یہ سورت مدنی ہے. اگر مجھ سے پوچھیں میرے مطالعے کے دوران اس سورت کا مرکزی موضوع منافقین کا تذکرہ ہے. حضور جب مکے سے مدینہ ہجرت فرما کر تشریف لے آئے تو ایک نیا چیلنج مسلمانوں کے سامنے آیا اور وہ منافقین کا ظہور تھا. مسلمانوں میں ایک فرقہ نیا اٹھا جو دل کے کمزور تھے اور ڈر کی وجہ سے اسلام لائے. اپنی جو ہے وہ بڑا پن ان کا ٹوٹا جب حضور ہجرت فرما کر تشریف لائے. ان کے اوپر ان کو بڑے آڑے ہاتھوں اس صورت میں لیا گیا ہے. سورہ محمد. آپ دیکھیں نا اس صورت کا نام ہی محمد ہے، تو یہ ہے کہ ایک منافقین کے دلوں کے اوپر جلتی آگ پر مزید تیل ڈال کر نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیان اور ذکر ہے اور جو شان ہے اس کو بیان کیا گیا. میں وہ آیت بھی پڑھتا ہوں جس میں حضور کا نام نامی ہے. آیت نمبر 2 ہے والذین آمنوا. کیا ترجمہ؟ وہ لوگ جو ایمان لائے. وعاملوا الصالحات، اور اعمال صالح کیے. وآمنوا بما نزل علی محمد، اور ایمان لائے اس پر جو محمد پر نازل ہوا. وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، یہ رب کی طرف سے حق کتاب ہے جو میں نے اپنے حبیب کریم کے اوپر نازل کی ہے. حضور کا نام نامی اسم گرامی قرآن میں 4 جگہوں پر ہے، جن میں سے ایک جگہ سورہ محمد ہے یہ والی، اور ایک آج کی ہی سورہ فتح ہوگی جس کے اندر محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ایک معروضی سا سوال سارے بچوں کے لیے کہ حضور کا نام کتنی دفعہ آیا قرآن میں؟ 4 دفعہ ہے، جن میں سے 2 یہاں آئے گا. اس کے علاوہ منافقین کو بڑے آڑے ہاتھوں لیا گیا ہے، اور پھر جو نیک لوگ ہیں وہ جنت میں جائیں گے. جنت کی کچھ نہروں کا ذکر ہے. مثل الجنت التی وعد المتقون، متقی لوگوں سے جنت کا وعدہ ہے. اس کے اندر ایک پانی کی نہر ہوگی، ایک لبن کس کو کہتے ہیں؟ دودھ کو، لسی کو بھی وہ کہہ دیتے ہیں، اس کا نہر ہے. وانہار من خمر، ایک ایسی چیز جو مستی طاری کر دے. یہاں خمر ہے شراب، وہاں ایسی نہر ہے جس کو پینے سے اللہ کی معرفت کا نشہ انسان کے دل و دماغ پہ چڑھے گا. وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ، عسل شہد کو کہتے ہیں، اس کی نہر ہوگی. مصفہ، بڑا خالص قسم کا شہد ہوگا. مل ہمارے ہاں بھی جاتا ہے لیکن وہ اسلامی شہد ہوتا ہے یا اسلامک شہد ہوتا ہے، لیکن وہاں عسل مصفہ ہے کہ وہ ایک خالص قسم کا شہد ہے. اور ہر قسم کے پھل ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہے. اور اس کے بعد پھر منافقین کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں، آپ خود پڑھیے گا. میں چاہتا ہوں ساری چیزوں کو ہم ایک دفعہ کور کر لیں جو آج کی ان آیات میں پڑھی جائیں گی. منافقین کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، سنیے. وَإِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اللہ اور رسول کے منکروں کو جب ملائکہ وفات دینے کے لیے آئیں گے. یضربون وجوہہم، ان کے چہروں کے اوپر چپیڑے ماریں گے. وادبارہم، ان کی پشتوں کے اوپر ڈنڈے ماریں گے اور ان کو کہیں گے اب اللہ کے حضور چلو، ہم تمہاری روح نکال کے جا رہے ہیں اللہ کے ہاں. اور یہ غصہ اور جلال اس وجہ سے ہوگا کہ یہ کہتے تھے دنیا میں بھائی جس قیامت کی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں وہ کل کے بجائے آج لے آئیں. ہمارے ہاں کسی نبی نے آنا تھا تو بہت بڑی چیز آتی، وہ جبریل ہمیں بھی تو کوئی دکھاتے کہ جبریل حضور پہ آتے ہیں. اللہ فرما رہے اب آ گیا ہے، اب اس کو بھگتو اور چلو اس بارگاہ میں جواب دینے کے لیے. تیسری سورت سورت الفتح ہے جس کا معنی فتح اور کھولنا ہے. مدنی سورت ہے. مرکزی موضوع اس کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے. اس صورت کے اندر حضور کی شان بیان ہوئی ہے، اور خصوصاً وہ جو حضور کا اور صحابہ کا خواب تھا ہجرت کے بعد. حضور نے ہجرت فرمائی، مدینہ تشریف لے گئے. 1 سال گزرا، دوسرا گزرا، تیسرا گزرا، چوتھا گزرا، 5واں گزرا. بدر ہوا، احد ہوا، خندق ہوا، میثاق مدینہ، مواخات مدینہ. تو اللہ کے گھر سے بچھڑے ہوئے 5 سال ہو گئے. صحابہ نے اور حضور نے خواب دیکھا کہ ہم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور عمرہ کر رہے ہیں. اس چیز کا اسی سورہ مبارکہ میں ذکر ہے. پھر حضور تشریف لائے اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ صلح حدیبیہ کے مقام پر. وہ جو پوری صلح حدیبیہ ہوئی جب حضور نے وہ بیعت لی لوگوں سے
کہ ہم واپس نہیں جائیں گے جب تک عثمان کی شہادت کا بدلہ نہ لے لیں، تو وہ ساری چیزیں اس سورہ مبارکہ کے اندر ہیں۔ یہ دونوں پوائنٹ، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ راضی ہو گیا ان مومنوں سے جو آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ یہ اہل سنت کا موقف ہے کہ صحابہ کرام کو برا بھلا نہ کہا جائے، کیونکہ صحابہ کے بارے میں اللہ نے اعلان کر دیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان مومنین سے کیا ہو گیا؟ راضی ہو گیا۔ اور آج 21 رمضان المبارک ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوم شہادت بھی ہے، اور یہی اہل سنت کا امتیاز ہے کہ اہل بیت کا ہر فرد بھی ان کے نزدیک ممتاز ہے، اور صحابہ کرام کا ہر فرد بھی اہل سنت کے نزدیک قابل احترام ہے۔ اس کی ذات کے اوپر، پرسنالٹی کے اوپر کوئی کمنٹری اہل سنت کے کسی فرد کے ہاں ہمارے بزرگوں نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اس کے بعد اس خواب کا بھی تذکرہ ہے، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ نے اپنے حبیب کریم کا وہ خواب سچ کر دکھایا، وہ جو طواف کرنے کا تھا کہ تم مسجد حرام میں داخل ہوں گے محلقین رؤوسکم، وہ عمرے کے اندر آپ ٹینڈ کرواتے ہیں نا، حلق کروانا، کہ سر جو ہیں ان کے حلق کروائے ہوں گے، ومقصرین، یا تھوڑی سی ٹریمنگ، جو تھوڑے سے بال کٹواتے ہیں، اس کا باقاعدہ بڑے کھلے الفاظ میں تذکرہ ہے۔ اسی صورت میں فتح میں وہ آیت ہے جہاں حضور کا نام ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، جو حضور کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، یہ کافروں پر بڑے شدید ہیں، رحماء بینہم، یہ آپس میں بڑے رحیم ہیں۔ تو ان کو دیکھے گا رکوع کرتے ہوئے، سجود کرتے ہوئے، اللہ کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے ہوئے، ان کے چہروں میں خاص جو ہیں وہ سجدوں کے اثر ہیں۔ ان کی مثال تورات اور انجیل میں بھی بیان ہوئی ہے، کن کی؟ حضور کے کمپینینز کی، حضور کے صحابہ کی۔ تو ایک ایسی مثال بیان ہوئی ہے جیسے ایک کوئی چیز اگتی ہے زمین سے، اس کی جو وہ ٹہنی ہے وہ بڑی مضبوط ہوتی ہے، پھر اس کے اوپر پھل لگتا ہے، تو کسان جب اس کو دیکھتا ہے تو کیا محسوس کرتا ہے؟ خوش ہوتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے یہ جو پنیری لگائی تھی چھوٹی صحابہ کی، یہ بڑی ہوئی، ایک پورا باغ بنا۔ اس کو جب حضور نے دیکھا، اور خصوصاً ان مقامات پر جب یہ صورت نازل ہوئی، تو حضور کے ساتھ 1400 صحابہ تھے۔ صرف 2 سال بعد، 6 کے بعد، 7 اور 8 میں جب فتح مکہ ہوا تو حضور کے ساتھ 10,000 تھے، اور پھر اس کے 2 سال بعد جب حضور نے حج فرمایا تو حضور کے ساتھ 1.25 لاکھ۔ یہ اب چھوٹی پنیری تھی جو پورا باغ بن گئی۔ اس کو جب کسان دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے، لیکن جب دشمن دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارِ، ان کے دل میں تو غیظ و غضب اٹھتا ہے۔ اللہ فرما رہے پریشان نہ ہو، یہ مثالیں ہم نے سابقہ کتابوں میں بھی اپنے حبیب کریم کی نازل فرمائی ہیں۔ اگلی صورت ہم پڑھیں گے سورہ حجرات۔ حجرہ کمرے کو کہتے ہیں، حجرات جو ہے یہ جمع ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام کی ازواج اور ہماری ماؤں کے گھروں کے دروازے مسجد کے اندر کھلتے تھے، جیسے ہمارے دروازے کھڑکیاں مسجد کے اندر کھل رہے ہیں۔ تو حضور ان کمروں سے تشریف لاتے، نماز بھی پڑھاتے، صحابہ سے بھی ملتے۔ ایک دفعہ ایک قبیلہ آیا، اور اس قبیلے نے حضور کو اپنے دروازوں سے پیچھے سے بلند آواز میں بلایا، یا محمد اخرج علینا، اے محمد باہر نکلیے، ہماری بات کو سنیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے میرے حبیب کو ان کمروں کے پیچھے سے پکارنا میرے حبیب کی شان کے خلاف۔ میرا حبیب آرام فرما رہا ہے، تم تھوڑی دیر انتظار کر، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، تم تھوڑی دیر انتظار کر لیتے تو تمہارے لیے بڑا بہتر تھا۔ تم جو کمروں کے پیچھے سے آواز دے رہے تھے، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، تھوڑی دیر صبر کر لیتے، حتیٰ تخرج الیہم، یہاں تک کہ حبیب آپ ان کے پاس آ جاتے، تو لکان خیر لہم، ان کے لیے بہتر ہوتا۔ پھر حضور کو بلند آواز سے پکارنا، حضور کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرنا، یہ سارے آداب رسالت ہیں جن کے بارے میں بتلایا گیا۔ تمہیں ایسے کرنے کی جرت نہیں ہونی چاہیے۔ میری سب سے گزارش ہے، سورہ حجرات ایک سوشل ہمارے جو نارمز ہیں ان کے اوپر بڑی کمال صورت ہے، اس کو ضرور پڑھا جائے۔ باقی آدھی صورت میں کیا ہے؟ اگر کوئی مومن سے لڑ پڑے تو فَأَصْلِحُوا، صلح کروا دو، اور ساتھ کس کا دو؟ مظلوم کا، ظالم کا ساتھ نہ دو۔ اس کے بعد کوئی قوم کسی قوم کا، کوئی گروہ کسی گروہ کا، کوئی بندہ کسی بندے کا مذاق نہ اڑائے، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، اور کسی کو برے القابات سے یاد نہ کرو، چھوٹو بڑو، کوئی ایسا نام جو نک نیم ہو اور برا لگے کسی کو، اور گمان سے بچو، کسی کی ٹو میں نہ لگے رہو، غیبت نہ کرو۔ اے لوگو، ہم نے تو تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور وہ کون ہے؟ آدم اور حوا ہیں، تو تم اس چیز کا خیال کرو کہ تم سارے ایک جیسے ہو۔ آج کی سورہ مبارکہ سورہ قاف، صرف قاف، ایک تو ہوتا ہے نا کاف کلرک والا، ایک دوسرا کاف ہے، قاف، یہ پوری سورت کا نام ہے سورہ قاف۔
تو کاف بھی مکی ہے۔ اس کا مرکزی مضمون اگر مجھ سے پوچھیں تو ہے ایمان بالآخرت۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے حوالے سے اس میں بڑی کمال باتیں کی ہیں۔ میں ابتدائی چند آیات کے اوپر ریویو آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ والقرآن المجید، قسم ہے قرآن مجید کی، بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم، ایک ڈرانے والا جب ان کے پاس آیا تو کافر کہتے ہیں ھذا شیء عجیب، یہ بڑی عجیب قسم کی شے ہے قرآن، بڑے عجیب قسم کے پیغمبر ہیں مسلمانوں کے۔ کیا کہتے ہیں؟ اذا متنا وکننا ترابا، جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر ہم اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ ھذا شیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب قسم کی شے ہے، ہم اس کو نہیں مان سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے افلم ینظروا الی السماء، کیا انہوں نے کبھی آسمان نہیں دیکھا؟ کیف بنیناھا، کیا ترجمہ ہے؟ کیسے ہم نے اس کو بنا دیا۔ وزیناھا، کیسے ہم نے اس کو ڈیکوریٹ کر دیا ستاروں سے، چاند سورج اس کے اوپر لگا دیے۔ وما لھا من فروج، کہیں اوپر نیچے آنے کی گنجائش نہیں ہے اس میں۔ والارض مددناھا، ہم نے زمین کو بچھا دیا۔ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اس کے اندر پہاڑ لگا دیے۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، ہر قسم کے جوڑے جوڑے اس کے اندر سے اگا دیے۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے ہم نے پانی برسایا، مبارکاً، بڑی برکت والا۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ، ہم نے باغات اگائے۔ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، مختلف اناج اگائے۔ وَالنَّخْلَ، کھجوریں اگائیں۔ اس کے بعد رِزْقًا لِلْعِبَادِ، بندوں کے لیے رزق ہے۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، آسمان سے بارش برستی، مردہ زمینیں زندہ ہو گئیں۔ اس سارے استدلال کے بعد جملہ میں نے پڑھنا ہے، ترجمہ آپ نے کرنا ہے، آپ کی نیند بھی دور ہو اور قرآن کی طرف توجہ بھی ہے۔ کذالک الخروج، اسی طرح ہی تم نے قبروں سے نکلنا ہے، جیسے زمین و آسمان بنے اور ساری چیزیں بنی، کذالک الخروج۔ قرآن نے کبارہ لینے ذکر کر کے استدلال کے جواب میں ایک ہی جملہ بولا، کذالک الخروج، اسی طرح ہی قبروں سے بھی تم نے نکلنا ہے۔ اور ان چیزوں کو ہماری کو قوم عاد نے جھٹلایا، قوم سمود نے جھٹلایا، فرعون نے جھٹلایا، کچھ لوط کی قوم نے جھٹلایا، شعیب کی قوم نے جھٹلایا، باقی رسولوں کی قوموں نے بھی ہمارے اسی چیز کو جھٹلایا اور تباہی اور بربادی اس کا مقدر بن گئی۔ اے میری قوم، اللہ فرما رہے، اے حبیب ان کو بتلائیے کہ انسانوں، تمہیں مرنے کے بعد اٹھانا تو بعد کی بات ہے، ہم تو تمہارے دل میں پیدا ہونے والے خیال کو بھی جانتے ہیں۔ اور نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تم اس مخمصے میں ہو کہ ہم مرنے کے بعد تمہیں کیسے اٹھائیں گے، ہم تو ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، ہم تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ وَمَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، تم ایک لفظ بھی کوئی منہ سے نکالتے ہو تو یہ جو رقیب عتید تمہارے سامنے بیٹھے ہیں، یہ تمہارے ایک ایک جملے کو بھی نوٹ کر رہے ہیں۔ اور پھر وہ وقت آ جائے گا، سکرۃ الموت، جو سکرۃ الموت کے لمحات ہوں گے، وہ جب آئیں گے اس وقت تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ پھر تم نے کدھر جانا ہے؟ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر قیامت کی تیاریاں ہونی ہیں، پھر سور میں پھونکا جانا ہے۔ یہ دن وہ ہے جس دن سے تمہیں ہر اللہ کا نبی ڈرا رہا ہے۔ پھر جہنم پتہ ہے کیا کہے گی؟ بڑی ڈراؤنی قسم کی ترغیبی آیت ہے، یوم نقول لجہنم، اللہ فرما رہے کر لو بدماشی جو تم نے کرنی ہے، جب ہمارے پاس آؤ گے نا تو ہم کیا کہیں گے اس دن؟ نقول لجہنم، ہم جہنم کو کہیں گے حل امتلأت، بھر گئی ہے یا ابھی نہیں بھری؟ ہم جہنم کو کہیں گے حل امتلأت، کیا تو بھر گئی ہے یا نہیں؟ اور حل میں مزید، تمہیں کچھ اور تو نہیں چاہیے؟ اگر اور چاہیے تو ہم سارے باقی منکرین بھی تمہارے اندر بھیج دیتے ہیں، لہذا تو جب سیٹسفائی ہو جائے گی اس کے بعد ہم کہیں آگے بڑھیں گے۔ یہ تو حال ہے دوزخیوں کا۔ جنتیوں کو کیا ہوگا؟ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، دوزخی دوزخ میں بھیجے جائیں گے، جنت جنتیوں کے قریب کر دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اس کے اندر داخل کر دے گا۔ اللہ فرمائے گا کیا؟ ھذا ما توعدون، یہ ہے وہ پلیس اور مقام جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ ہر توبہ کرنے والے اور ہر اچھے آدمی کے لیے یہ وعدہ تھا کہ اس نے یہاں پر آنا ہے، اور وہ اگر ہم جانا چاہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا، اس کی بھی اللہ نے ترغیب دی۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو تنہائی میں اللہ سے ڈرے، وجاء بقلب منیب، اور ایک اطاعت گزار دل اللہ کے ہاں لے کر آئے، ان کو اللہ فرمائے گا ادخلوہا بسلام، اس جنت کے اندر داخل ہو جاؤ جو بڑی سلامتی والی ہے۔ ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشہ رہنے والا دن ہے۔ لہم ما یشاؤون فیہا، اور اس کے اندر ان کے لیے وہ کچھ ہوگا، ما یشاؤون، جو کچھ وہ چاہیں گے۔ ولدینا مزید، اللہ فرما رہا ہے یہ تو چھوٹی سی سٹیٹمنٹ ہے جنت کی، ولدینا مزید،
ہمارے پاس بہت کچھ ہے اپنے نیک لوگوں کو دینے کے لیے، اور پھر اتنی حکمت والی محبت والی باتیں کوئی کرے اور اگلا بندہ کہے کہ تم سچ نہیں کہہ رہے ہو، تو پھر دل پہ کیا گزرے گی؟ پریشانی۔ پھر اللہ کیا فرما رہے ہیں اپنے حبیب کو؟ آیت میں پڑھوں گا، ترجمہ آپ نے کرنا ہے۔ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، حبیب کریم صبر فرمائیے جو یہ کہتے ہیں۔ آپ کا کام ہے ان تک کلمہ حق پہنچانا، اور آپ کا اگلا کام کیا ہے؟ سبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح کرتے رہیں۔ کب کب؟ قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، بالکل یہی وقت ہے۔ یہاں اللہ کی تسبیح کیجئے، فجر پڑھیے، فجر کے ساتھ دعائیں کیجئے۔ وقبل الغروب، غروب سے پہلے بھی اللہ کو یاد کیجئے، یہ خاص نماز کی طرف اشارہ ہے، عصر کی نماز کی طرف۔ ومن اللیل، اور رات کو بھی، مغرب اور عشاء اس کے اندر ہے۔ فسبحوا، تسبیح بیان کیجئے۔ وادبار السجود، اور جو سجدے ہیں وہ پے در پے کیجئے۔ اور پھر وہ وقت آئے گا کہ جب ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا، اور اس وقت ہم ان ساروں کو اپنے پاس بلائیں گے۔ آخری صورت ہے سورۃ الذاریات۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسمیں اٹھائی ہیں، اور فرشتوں کی قسمیں اٹھانے کے بعد جنتیوں دوزخوں کا ذکر ہے۔ سورہ ذاریات اور کاف کے مضامین کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ میرے مطالعے کا پوچھیں، جو میں نے پڑھا آپ کے لیے، کہ اس میں کیا ہے کہ سورہ کاف میں صرف آؤٹ لائن ہے، اور سورہ ذاریات میں اس کی ڈیٹیل بیان کی گئی ہے۔ اس کے اندر بھی اسی طرح تذکرہ ہے۔ ترجمے کی کوشش کیجئے گا، بس 1-2 منٹ۔ انما توعدون لصادق، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، لصادق، وہ سچا ہونے والا ہے۔ اور وہ وعدہ کیا ہے کہ ایک دن قیامت آنی ہے اور تم نے جانا ہے اللہ کے ہاں، اور تم جن چیزوں میں پڑے ہوئے ہو وہ چیزیں ٹھیک نہیں۔ ان المتقین فی جنات و عیون، متقین کہاں ہوں گے؟ باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، وہ سارا کچھ لینے والے ہوں گے جو ان کے رب نے انہیں عطا کیا ہوگا، اور وہ کریں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ اعتکاف والے سارے دوست بھی سن لیں، اور باقی بھی، آج کل ہمارے پاس وقت ہے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کو بڑا تھوڑا سونے والے ہیں۔ وبالاسحار یستغفرون، وبالاسحار یستغفرون، سحری کے وقت میں استغفار کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سحری کا وقت اب سب کو دیتا ہے۔ باقی سال کے 12 مہینوں میں شاید کو تہجد پڑھ سکے یا نہ پڑھے، لیکن کم از کم ان راتوں میں ہم اٹھیں تو 2 نفل ہی پڑھ لیں۔ وتر تو چلیں رات کو پڑھے جاتے ہیں، وہ بھی تہجد ہی ہے، لیکن 2 نفل اگر پڑھ لیے جائیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے میرے نیک لوگ سحری کے وقت میں استغفار کرتے ہیں۔ اور آپ میں سے جو مخیر حضرات ہیں ان کے لیے یہ آیت ہے، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور جو صاحب حیثیت ہیں ان کے مالوں میں حق ہے، کس کا؟ للسائل، مانگنے والے کا، والمحروم، اور وہ جو مال سے محروم ہے۔ بہت اللہ کے نیک لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عطا فرمائے، اللہ ان کے مال میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ان کے مالوں میں برکتیں ہوں گی تو انسانوں کا فائدہ ہوگا۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور اگر کسی بندے کے ذہن میں یہ آئے کہ میں کماتا ہوں محنت سے، میں ان کو کیسے دوں، اللہ فرما رہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا آسمان تو رزق ہے، تمہارا رزق آسمان کے اندر ہے، وَمَا تُوعَدُونَ، اور اس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ تمہیں ملنا ہی ملنا ہے۔ تو آج الحمدللہ ہم ان 6 صورتوں میں اپنی تراویح کو پڑھے سنیں گے، اور یہ ہے پارہ 26واں۔ کتنی صورتیں پڑھیں گے؟ 6 صورتیں پڑھیں گے، 3 مکی ہیں اور 3 مدنی ہیں۔ اعتکاف والے جو دوست بیٹھے ہیں اپنے ٹائم کو بہت قیمتی بنائیں۔ اگر میں ریکویسٹ کروں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، آپ سارا کچھ کریں جو نیکی کا کام ہے، درود شریف پڑھیں، استغفار کریں، نوافل کی کثرت کریں، لیکن میری گزارش ہے یہ 10 یا 9 ڈیز جن کو نصیب ہوئے ہیں، یہ کم از کم قرآن کو ایک دفعہ گو تھرو ضرور کر لیں، ترجمہ رکھ لیں، ایک دفعہ ایک پورے ورقے کی عربی پڑھ لیں، ساتھ اس کا ترجمہ نیچے لکھا ہوا ہے پڑھ لیں، اس کو انڈرسٹینڈ کریں۔ اگر کافر مشرک کہتے ہیں کہ یہ سحر ہے تو اس سحر کو ہمارے دلوں پر بھی طاری ہونا چاہیے، ہمارے دماغوں پر بھی اس جادو کا اثر ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔